अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में खुश आमदीद, जुम्मत मुबारक हो आपको और उम्मीद करते हैं कि इस मुबारक दिन के सदके हम कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज करें, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे और आगे की बेहतरी के लिए काम करें, जिसमें यकीनन हम चाहेंगे कि हम और आप मिलकर कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी नेकी को फ़रोग़ ज़रूर दें जिससे मुआशरे को फ़ायदा हासिल हो सके। हम आज बात करें एक ऐसे मौजू को लेके जो शायद हम बात नहीं करते और हमें करनी चाहिए। तिजारत एक ऐसा मौजू है जो आजकल ज़ेर बहस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी मंजरनामे पे तिजारत, कारोबार, ये तमाम मौजू पैरामा लीग्स के फॉर्म में आप रोज डिस्कस करते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हम आज हकीकी मायने में तिजारत कैसी होनी चाहिए, इस्लाम इसके क्या रूल्स वज़ा करता है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि इस्लाम जहां पर मुआशी निज़ाम की फलाह चाहता है, वहीं ये हमें देखना ज़रूरी है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, इखलाकियात क्या हैं, आपकी फलाह क्या है और एक फलाही रियासत का क़याम कैसे मुमकिन है अगर वो तिजारत की बुनियाद पर सेट हुआ हो। यकीनन हम इस पूरे मौजू पे कोशिश करेंगे कि हर एस्पेक्ट पे इसके बात की जाए, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस सर। रिजवान रधी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ऑफ कोर्स माहिर माशियात, ये जो उनका एक फर्स्ट लव होता है माशियात से, वो है जो आपको बुलाना जरूरी बुरा मान जाएंगी इस बात के ऊपर, ये जो आपने फर्स्ट लव वाली बात की है, प्रोफेशनल फर्स्ट लव, लेट्स कॉल इट दैट वे। चलें जी, सुमेरा गुलाम रसूल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नातख़्वां हैं। थैंक यू सुमेरा फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि हम बातचीत का आगाज करें, हम चाहेंगे कि ऑप्शंस के किचन में जान लें कि क्या बन रहा है आप तमाम लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या कर रही हैं आप? मैरिनेट आज मैरिनेट कर रही हूँ। ऑप्शन के स्पेशल जो है मायो विंग्स रेडी कर रही हूँ। इसको मैंने स्किन के साथ ले लिया, स्किन के साथ है ये, और इसमें जो है सबसे पहले अंडा डाला है। अंडे के साथ जो है कॉर्नफ्लोर, गार्लिक और जिंजर पेस्ट आ गया है, क्रश चिली, ब्लैक पेपर और सॉल्ट है, और ग्रीन चिली को मैंने बिल्कुल से ब्लेंड करके इसमें ऐड कर दिया था, और ये 2 घंटे पहले मैंने मैरिनेट किया था। थोड़ा सा मसाला जो है बाद में लगाया। ठीक है, और ये सब कुछ एनी बनाने वाली हैं शाहताज कुकिंग ऑयल में। शाहताज कुकिंग ऑयल की जो भी मुनफरिद बात है वो यकीनन हम आपको वक्तन फवक्तन प्रोग्राम में भी बताते रहेंगे, ताकि आप यूज करके देखें और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। एनी इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई इसको शाहताज में मैं डीप फ्राई करूंगी, शैलो नहीं। और उसके बाद जो ड्रिंक तैयार हो रहा है वो पिस्ताशो फन कर रही हूँ। उसके अंदर पिस्ता आएगा, क्रीम और मिल्क और ब्राउन शुगर ऐड होगी। चलें, ऑल द बेस्ट एनी, थैंक यू। इससे पहले कि बातचीत का आगाज करें और तिजारत के मौजू को लेकर बात करें, इसमें हमें 2-3 एस्पेक्ट्स पे बात करनी है कि तिजारत में क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, जो हमारी नज़रों से ओझल है और हम नहीं तवज्जो दे रहे हैं जानिब। एक तो ये बात करेंगे, दूसरी बात हम ये भी करना चाहेंगे कि क्या सियासतदानों को कारोबार का, तिजारत का हक हासिल होना चाहिए, या फिर एक ताजिर या कारोबारी शख्सियत अगर सियासतदान बनता है तो मुल्क के वसीतर मफाद में सोच सकता है। इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी बातचीत का आगाज करने से पहले सुमेरा एक खूबसूरत नात रसूल मकबूल पेश करें। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। नवाज़िशों पर नवाज़िशें हैं,
इनायतों पर इनायतें हैं, नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं, नबी की नातें सुना सुना कर, नबी की नातें सुना सुना कर, हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुछ आवाज़ें जो हैं वो बनी ही नातिया कलाम के लिए होती हैं। सुमेरा, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और आप इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रही हैं। डॉक्टर साहब, बातचीत का आगाज़ करें। सबसे पहले दुनिया की सबसे खूबसूरत तिजारत सदक़े की बात ना कर लें, जुम्मे का दिन है, थोड़ा सा बता दें लोगों को कि आज क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन तिजारत अल्लाह के साथ तिजारत है। बिल्कुल, ये वो तिजारत है जिसमें आपका दूसरा पार्टनर अल्लाह होता है और नुकसान भी नहीं और है। जिस तिजारत में अल्लाह पार्टनर हो जाए उसमें तो नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, एब्सोल्युटली। और ये खुद कुरान करीम में सूरह सफ का दूसरा रुकू 28वां सिपारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें न बताऊं एक ऐसी तिजारत जो तुम्हें अज़ाब अलीम से नजात दे। क्या बात है। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। सबसे पहले तो ईमान शर्त है, क्योंकि ईमान के बगैर तमाम आमाल बेकार हो जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो दुनिया तक मिलता, आखिरत में नहीं रहता, वो एक अलग बात है। ईमान, उसके बाद का अल्लाह के रास्ते में अपने माल से जिहाद करना, अपनी जान से जिहाद करना। बदले में अल्लाह क्या देंगे? अपनी रज़ा देंगे और जन्नत देंगे, हमेश हमेश के लिए देंगे। और फिर अल्लाह ताला ने खुद कहा है, मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना है। कौन है जो अपने अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? क्या बात। अल्लाह ताला ने देने को कर्ज़े हसना कहा है कि मुझे दे दो, मैं तुमसे कर्जा मांग रहा हूँ। खुद अल्लाह ने हाथ में दे दिया, अब खुद अल्लाह मांग रहे हैं, क्योंकि यही तो टेस्ट है फिर नियत और का। फिर अल्लाह कहते हैं कि मैं कर्जा बढ़ा चढ़ा के वापस करूंगा, वो सूद नहीं होगा। अल्लाह जो कर्जा लेते हैं फिर अल्लाह खुलूस के मुताबिक उसे लामहदूद कर देते हैं। क्या बात। तो मैं ख्याल असल टॉपिक की तरफ आए ताकि उस बिल्कुल पर आए, थोड़ी सी बिल्कुल ज्यादा आए। पहलू पे बात हो, आपका टाइम भी कम होता है। जी जी जी, डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि पहले सवाल का जवाब आप देंगे। सबसे पहले हम कारोबार या तिजारत शुरू करना चाहते हैं तो आजकल बहुत ज्यादा लोन्स और ये तमाम चीजें हैं, क्या कर्ज लेके तिजारत करना या कारोबार शुरू करना ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि बिना ज़रूरत कर्ज लेना इस्लाम ने इसकी हौसला शिकनी की है। अगर ज़रूरत के मुताबिक बगैर सूद के कर्ज लेते हैं वो आपके लिए हलाल है, आपने अपने वक्त पर लौटा देना है, ठीक है। लेकिन ये माइशत का भी बहुत बड़ा उसूल है जो अल्लाह के नबी ने बतौर इस्लामी उसूल हमें फराहम किया। वो ये कि जब आपको ज़रूरत नहीं, 2 रोटी आप खा रहे हैं, शब रोज़ आपके एक अच्छे तरीके से बसर हो रहे हैं, गुजारा हो रहा है, तो फिर आप कर्जे मर्जे ना लें। 10 मरले के लिए, 1 कनाल पे जाने के लिए कर्जे ना लें, बल्कि अपने उस महदूद दायरे के अंदर ही बचत करके आप आगे बढ़ें। और ये महदूद दायरे में बचत हो सकती है। देखें, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनको मजबूर किया गया कि आपने बैतुल माल से तनख्वाह लेनी है, तो कितनी तनख्वाह थी? मदीने के एक आम मजदूर की तनख्वाह जी। लेकिन उसमें से भी उन्होंने, उनकी बीवी ने बचत की, एक दिन मीठा पका दिया, उसमें से भी तो बचत हो गई ना।
کہا یہ میٹھا آج کہاں سے آ گیا؟ کہا جو بیت المال سے آٹا ملتا تھا میں نے تھوڑا تھوڑا بچایا، آج میں نے اس کا حلوہ میٹھا بنا دیا ہے۔ کہا اس کا مطلب اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا اپنا کم کر دیا۔ تو مطلب بندہ اپنے محدود دائرے میں بھی بچت کر سکتا ہے، پھر آگے بڑھے۔ بغیر ضرورت کے قرض لینا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بھیک کی آپ ایک قسم سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ رضوان صاحب تھوڑے سے سوشل ایسپیکٹس کی، پولیٹیکل ایسپیکٹ کی بھی بات کریں گے۔ ایک سوال کل میں نے ٹویٹر پہ ڈالا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کے خیال میں کیا تاجروں اور کاروباری شخصیات کو سیاست کا حق حاصل ہونا چاہیے، کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے؟ تو اس پہ 41% عوام نے ہاں کہا اور 59% عوام نے نہ کہا، یعنی کہ کاروباری شخصیات کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سیاست کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے وقت کے بہت بڑے بزنس مین تھے، چھوٹے شخصیت نہیں تھے، اپنے وقت کے مکہ کے اور پھر مدینہ کے بھی بہت بڑے بزنس مین تھے۔ بٹ دا مومنٹ ہی ٹوک اوور ایز اے خلیفہ تو انہوں نے سارا کچھ ابینڈن کر دیا، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا یا اس سے الگ ہو گئے، وائنڈنگ اپ کے پروسیس کے لیے اس سے الگ ہو گئے۔ دیکھیے تجارت کے اصول جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر وہ ہمارے لیے رولز اینڈ ریگولیشن لے کے آئے تھے۔ جی، اس رولز اینڈ ریگولیشن کی جو امپلیمنٹیشن تھی، ایگزیکیوشن کا جو طریقہ کار تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناج فرمایا۔ جو حیرت کی بات ہے کہ آج تک دنیا کے اندر جو کانٹریکٹ ڈیڈ کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہم لین دین ایکسچینج کی بات کرتے ہیں، جو کرنسی کے فلوٹ کی بات کرتے ہیں، یا جو کرنسی ریٹ، کرنسی کی ویلیو کون کرے گا، یہ ساری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ پیرامیٹرز فکس فرمائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کرنسی قوت خرید کا فیصلہ کرنے کا اختیار ریاست کے پاس ہے، کسی فرد کے پاس نہیں ہو سکتا کہ وہ کراچی انٹر بینک ریٹ کے اندر یہ طے کر دے کہ ڈالر کا آج ریٹ 10 پیسے اوپر ہوگا یا 50 پیسے نیچے ہوگا۔ نہیں، یہ ریاست ہوگی، اور یہ بات ریاست کی سوورنٹی کی، خود ارادیت کی مظہر ہوگی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس کی بنیاد پہ مدینہ کے یہودی وہاں سے اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے بھاگ گئے تھے کہ اب ہمارے لیے یہاں پہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے تجارت جو ہے وہ میرے آقا کی سنت بھی ہے، دنیا کے اندر اس کے لیے بہترین آپشن ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا میڈیا پہ بیٹھ کے، ڈاکٹر صاحب شاید اس بات سے میرے سے اختلاف کریں، اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ وارن بفے نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ بڑے توجہ اور غور سے سنتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نام لے لیں نا اپنے صحابہ کرام کا کہ ان سے یہ شروع ہوا تھا، بے شک شروع ہوا تھا، تھوڑا سا نا وہ ڈیفینسو سے ہو جاتے ہیں۔ آج کل پتہ نہیں میڈیا نے ماحول ایسا بنا دیا ہے، آپ کسی بھی اسپیکٹ پہ بات کر لیجئے، ریاست کی 10% ٹوٹل پیداوار کا اپنے پاس ریزرو کے طور پہ رکھے گی، اس سے دنیا میں قحط نہیں آئے گا، اس سے ملک میں قحط نہیں آئے گا۔ یہ پیرامیٹر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر گرین کا 10% ریاست کے پاس ایز اے ریزرو موجود ہو تو قحط نہیں آ سکتا، نہ اس کی پرائس سپیکولیٹ کی جا سکتی ہے۔ اتنے انہوں نے فنڈامنٹل پرنسپلز دی ہیں سوشل اور اکنامک حوالے سے، میں گننے بیٹھوں تو شاید آپ کا پروگرام ختم ہو جائے اور وہ نہ ختم ہو۔ وہ آج بھی امپلیمنٹیبل ہیں، پریکٹیکیبل ہیں، ایبسلیوٹلی اور اس کے بعد یہ نہیں کہ پریکٹیکیبل ہیں، پریکٹس ہو رہے ہیں، اور ویسٹ انہیں پریکٹس کر رہا ہے۔ جس دیٹ کہ ہم صحیح لوگوں کو کریڈٹ نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے، دیٹ از آر فیلئر ایز مسلمز کہ ہم اس چیز کو صحیح طور پہ ریچ نہیں کر پا رہے۔ ہمیں اس بات کا پرائیڈ لینا چاہیے۔ ایبسلیوٹلی، بالکل سر۔ چھوٹا سا بریک، نیو پاکستان پہ ویل بی رائٹ بیک۔ آپ نے ہمیں کال کر کے بتانا ہے کیا حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو کاروبار کا سائیڈ بائی سائیڈ حق حاصل ہونا چاہیے یا نہیں؟ آن دا کال، ویل بی رائٹ بیک۔ جی جناب، نیو پاکستان میں خوش آمدید۔ بات چیت کو وہیں سے آگے لے کے چلیں گے، لیکن اینی نے بنا دیا ہے پسٹاشیو فن۔ آپشن اسپیشل پسٹاشیو فن۔ چلیں جی، بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ میں ذرا مہمانوں کو یہ دے دوں۔ ڈاکٹر صاحب کافی مل جائے گی ہمیں، بس کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ضرور۔ یہ لیجیے سمیرا، کافی تو ضروری ہے، کافی ضروری ہے، بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے، یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، کیا سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو کاروبار کا سائیڈ بائی سائیڈ حق حاصل ہونا چاہیے؟ یعنی سیاست کے ساتھ تجارت چلنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ایک بات کروں اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جی، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے سیاستدانوں کو تجارت سے نہیں روکا،
اوکے ٹھیک. بات. اب آگے بات یہ ہے کہ ایک تاجر ایک منصب پہ بیٹھ جاتا ہے, اس منصب کو غلط استعمال کرنے کا خدشہ موجود ہے یا وہ کر رہا ہے, پھر کیا حکم ہے؟ بات یہاں آتی ہے. بات یہ کہ یہ براہ راست شرعی معاملہ نہیں, براہ راست انتظامی معاملہ ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے سیاستدانوں پر تجارت کی پابندی 100% لگائی جا سکتی ہے, اور آج وہی وقت ہے. آج 100% کا وقت نہیں, 200% کا وقت ہے. بالکل. آپ کو میں دور نبوت سے 2 مثالیں دے دیتا ہوں. ایک مثال میرے محترم رضی صاحب نے دی تھی, میں دوسری بھی دے دیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینے اور مکے کے مشہور ترین تاجر, کوئی گھر میں کمی نہیں, کھاتی پیتی شخصیت. جی. جب خلیفہ بنے, خلیفۃ الرسول بنے, ٹھیک, تو مزدوری کرنے کے لیے, اب تجارت کرنے کے لیے بازار جانے لگے. روکا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھائی میں نے گھر میں کھانا تو دینا ہے, نان نفقہ بندوبست میرے ذمہ ہے. کہا پھر یہ امور مملکت کو کون سنبھالے گا؟ پھر جا کے فیصلہ یہ ہوا, انہیں مجبور کیا گیا, آپ تجارت نہیں کریں گے, بیت المال سے تنخواہ ملے گی, اس پر آپ گزارا کریں گے. صحابہ کے مشورے سے وہ اس پر راضی ہو گئے, اور اس کے بعد کہا ابو بکر کی آل آئندہ بیت المال سے گزارا کیا کرے گی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کی جائیداد باقاعدہ بیچ کے بیت المال سے جتنی تنخواہ لی تھی وہ بیت المال کو واپس لوٹا دی گئی. یہ بھی یاد رکھیں. اب آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ تجارت اور سیاست کو کاٹ کے رکھ دیا گیا, کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ تجارت کریں. یہ نہیں کہ تجارت ناجائز تھی, یہ صحیح, بالکل ٹھیک, ٹیکنیکل بات ہے. اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں, مروان کے دور کی بات ہے کہ وہ کہیں گئے ہوئے تھے, قائم مقام کے طور پر حضرت کیا کہتے ہیں, مروان ایک گورنر تھے ایک ایریے کے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عارضی طور پر گورنر مقرر کیا گیا. انہوں نے کہا بیت المال سے میں نے کوئی تنخواہ نہیں لینی, میں عام اپنی مزدوری جو کرتا ہوں, کام کاج کرتا ہوں, وہی کروں گا. گورنر ہوتے ہوئے وہ بازاروں میں جایا کرتے تھے, اپنا کام کیا کرتے تھے. ایون وہ یہ نہیں کہ بازاروں میں جائیں تو پورا پروٹوکول ان کے پیچھے پیچھے, لکڑیوں کا پورا گٹھڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور زور سے آواز دے دیتے پیچھے ہٹو, امیر المومنین آ رہا ہے. ایسی کوئی تجارت کرتا ہے تو ضرور کریں. نواز شریف صاحب بھی کریں, شہباز شریف بھی کریں, سارے کریں. اچھا رضی صاحب ایک لیکن دیکھیں میری بات مکمل ہونے دے, آپ جہاں ریزلٹ نکل رہا ہے وہاں مجھے روک رہی ہیں. اگر ایسی تجارت کوئی سیاستدان کرتا ہے تو ضرور کریں اوپر سے نیچے تک. اور اگر آپ کو پتا آپ نے ایسی تجارت نہیں کرنی, چکن ریٹ بھی آپ نے مقرر کرنا ہے, جی, انڈوں کا ریٹ بھی آپ نے مقرر کرنا ہے, تمام چیزیں, دودھ کا ریٹ بھی آپ نے مقرر کرنا ہے, جو کھانے پینے کی روزانہ کی اشیاء ہے وہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے, تو آپ کے لیے تجارت کرنا حرام ہے, حرام. آپ کو اس کی کوئی اجازت نہیں. بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب. اور پھر جو آج کا موقع ہے نا, موقع محل کے مطابق انتظامی معاملے میں تجارت اور سیاست پہ بین ہونی چاہیے. جو سیاست کرے وہ تجارت سے اتنا دور ہو جائے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فائدہ نہ اٹھائے. یہ نہیں کہ میرے ہاتھ تو صاف ہیں اور بچے پورے کے پورے کیا کہتے ہیں, جی لت پت ہیں. We exactly get your point. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رومان ملک صاحب نے ہمیں کال کی ہے لندن سے. السلام علیکم رومان صاحب. ہلو, آئی ایم رومان فرام لندن. میں رضی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں لندن میں ہمارا لین دین, ہمارا کاروبار سارا غیر مسلم لوگوں سے ہوتا رہتا ہے, چیزیں اور لین دین. کیا غیر مسلم لوگوں کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا جائز ہے؟ کین وی ڈو دیٹ؟ دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں مکہ کے, اسلام کے مکی دور کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. مسلمانوں نے ان کے ساتھ مل کے کام بھی کیا, اور آپ تو ویسے بھی اضطراری کیفیت میں ہیں نا. جب آپ کسی غیر مسلم ریاست میں ہیں, جو میں نے پڑھا ہے, میرا جو نالج ہے ویسے تو مفتی صاحب ہمارے پاس ہیں, لیکن اگر انہوں نے چونکہ میرا نام لے لیا تھا تو اس لیے میں آپ کی اجازت, تو جو میرے ناقص علم کے اور محدود علم کے مطابق ہے کہ جب آپ ایک ایسی ریاست میں ہیں جہاں پہ اسلام کے اصول جو ہیں وہ ریاست کے اصول کے طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, تو پھر آپ کے اوپر وہ والے فرائض جو ہیں وہ اس طرح لاگو بھی نہیں ہیں کہ آپ ان کے اوپر پوری طرح عمل کریں. یہ بھی ایک امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک بات ہے.
تو میرا خیال ہے کہ وہ باقی مفتی صاحب. اچھا میں ایک سوال کا جواب لوں گی ڈاکٹر صاحب سے، لیکن ایک سوال کا جواب آپ سے چاہوں گی. بتائیے گا رضوان صاحب، کیونکہ اگر میں آپ سے ایک کنسلٹنسی کا حوالے سے سوال پوچھوں کہ اگر کوئی اپنا کاروبار یا تجارت شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ ان بینکس کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، وہ ان بینکس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ جو سود پہ قرضہ دیتے ہیں، تو پھر اس کے پاس آج کے دور میں کوئی آپشن ہے بچت کا؟ اگر مارجن نہ بھی ہو کیا کرے؟ ہمیں واپس جانا پڑے گا اس دور میں. اس دور میں ایسے لوگوں کے لیے کیا تھا، آپشنز کیا اویلیبل تھا؟ انہیں بیت المال سے انٹرسٹ فری لون دیا جاتا تھا. جیسے اخوت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے اخوت فاؤنڈیشن ہے. اچھا، جیسے ابھی پرائم منسٹر یوتھ لون سکیم ہے، اگرچہ اس پہ وہ کوئی 5.5-6% کا چارج کرتے ہیں، بٹ وہ ریاست، اس کا جو ایڈیشنل ہے وہ ریاست پے کرتی ہے. اب یہ آپشن اخوت والا تو اویلیبل ہے نا چھوٹے بزنس کے حوالے سے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ ریاست میں جو اکانومی ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین آئے ہیں یا جو کامیاب ٹھہرے ہیں اور جنہوں نے زیرو سے شروع کیا ہے، انہوں نے لون لے کے کام شروع نہیں کیا. بھلے وہ بل گیٹ ہو، ٹھیک ہے، بھلے کوئی ہو. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور جو وارن بفے ہو یا یہ ہمارے انڈیا میں جو ان کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں وہ ہو، ان کی آٹو بایوگرافی پڑھ لیں تو وہ پہلا پوائنٹ یہی بتاتے ہیں کہ لون نہیں لینا آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر. انٹرسٹ فری یا انٹرسٹ کے ساتھ والے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں. وہ کہتے ہیں لون لینا ہی نہیں ہے. اصل میں آپ کی کامیابی کی ابتدا اس وقت ہوگی جب آپ اپنے اویلیبل آپشن میں سے. اچھا، پھر ہمیں سیرت طیبہ میں جانا پڑے گا. ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی چیز تو ہوگی یار. وہ کہتا ہے جی ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے. اب دیکھیں یہ اس کی کل کائنات ہے. کمبل میں اوڑھ لیتا ہوں اور پیالے میں میں کھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں دونوں چیزیں لے آؤ، اور وہ دونوں سیل کر دیتے. اس میں اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اس بندے کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے جھونک دیا، اس نے بچا کے کچھ نہیں رکھا. تو اللہ کی مدد بھی تب آتی ہے. ہاں، نیت کی بات ہے نا. نہیں، جب آپ اپنا 100% انپٹ تو تب اللہ کی مدد آتی ہے. یعنی یہ ہمارے وہ واقعہ جو ہے، اگر آپ اس پہ غور کرتے جائیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فہم دیا ہے تو آپ کو ایک نئے پہلو کہ پھر ہمیں غزوہ بدر یاد آ جاتا. ٹھیک، اپنا سجدے میں پڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں لے آیا. 100% انپٹ. 100% انپٹ جو ہے وہ بھلے آپ کر لیں آخری زندگی میں کر لیں، روحانی زندگی میں کر لیں، بھلے دنیاوی زندگی میں کر لیں، جب تک آپ اپنے 100% انپٹ نہیں دیں گے تب تک رزلٹ نہیں نکلے گا. تھینک یو، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. ساحر علی نے ہمیں کال کی ہے گجرانوالہ سے. السلام علیکم ساحر. وعلیکم السلام. مریم، میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. ضرور. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پلاٹس پہ جو فائلیں ہیں، اس کی تجارت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فائلوں کا جو بزنس آج کل ہو گیا ہے، مائی گاڈ. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بہت شکریہ ساحر آپ نے کال کی. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی جو غیر مسلم سے تجارت والی بات تھی وہ آپ ذرا وضاحت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، نان مسلم سے تجارت تو صحابہ کیا کرتے تھے. یہودیوں سے باقاعدہ تجارتی ہمارے سلسلے ہوتے تھے. بلکہ آپ حیران ہوں گے، سب کانٹیننٹ کے اندر، ہمارے برصغیر کے اندر جو اسلام پھیلا ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار عرب تاجروں کا. وہی عرب تاجر بعثت نبوت سے پہلے بھی یہاں آیا کرتے تھے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بھی یہاں آیا کرتے تھے. ان کی ڈیلنگ میں فرق آ گیا کہ یہاں کے ہندو حیران ہو گئے کہ تم وہی عرب ہو، تمہاری ڈیلنگ میں آسمان زمین کا فرق آ گیا. کیا نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے، ہم ان پر ایمان لائیں. ان کے اصول تجارت ایسے ہیں. اچھا، تو یہاں جو اسلام پھیلا ہے یہاں بہت بڑا کردار عرب تاجروں کا بھی ہے. تو غیر مسلم سے تجارت ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اسلام کے اصول کے مطابق. یہ نہیں، صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم سے تجارت جائز ہے. آپ اپنی دکان پہ، کیونکہ سوال کرنے والے باہر بیٹھے ہوں اس لیے میں کر رہا ہوں، آپ اپنی دکان میں سور کا برگر رکھ لیں، حرام چیز رکھ لیں، چونکہ غیر مسلم سے تجارت ہے. نہیں، ناجائز ہے. یہاں استراری غیر استراری کی بات نہیں ہے. یہاں آپ کافر سے اسلام کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کی تجارت ان کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام دے سکتی ہے. کیا بات ہے. آپ اس نکھرے اور نتھرے انداز میں ان کے ساتھ تجارت کریں.
آپ کی تجارت ان کو اسلام کی طرف مائل کرے، وہ اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہو جائیں. یہ ٹھیک. اچھا دوسرا سوال جو ساحر نے کیا کہ گجرات سے انہوں نے کال کی تھی کہ فائلز کا جو بزنس ہے آج کل پلاٹس کی فائلز، پلاٹ ہوتا نہیں ہے، فائلیں لے لی بہت ساری، پھر وہ آگے منافع کے ساتھ مجھے اس کی فائلز کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں کہ فائلز کے نیچے کیا ہے، گراؤنڈ میں کیا ہے، وہ بتا دیں تو پھر میں کچھ بتا دوں. ٹھیک ہے. دیکھیں نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 1000 فائل ہوتی ہیں، 1000 پلاٹ ہوتے ہیں تو اس کی 10,000 فائل جاری ہو جاتی ہیں. ان فائلز کا لین دین ہوتا ہے، اسپیکولیشن ہوتی ہے. وہ فائلز جو ہیں وہ بے نامی ہوتی ہیں، کسی کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوتے. تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اس میں منڈی میں سے گزر رہے تھے تو غلہ آ کے اترا وہاں پہ. اس غلے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے تو وہ غلہ جو تھا وہ صاحب نے خریدا جنہوں نے، اور وہیں پہ انہوں نے دوبارہ بیچنے کے لیے بڈ آفر کر دی کہ یہ یہیں ڈھیر لگا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ لانے والے تاجر سے خریدا ہے اور اب وہ آگے بیچنے لگے ہیں. تو آپ نے منع فرمایا. آپ نے کہا کہ ابھی تمہاری اس کے اوپر انٹائٹل شپ اسٹیبلش نہیں ہو سکی، اونرشپ. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ انٹو یور کسٹڈی. آپ کو اسے اپنی کسٹڈی میں لینا ہے، اس کے اوپر اپنی ملکیت کا حق جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ اسے بیچ نہیں سکتے. لہٰذا وہ انہوں نے کہا، انہوں نے پھر طریقہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیسے کروں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا اسے آپ پہلے اپنے قبضے میں اپنی جگہ پہ منتقل کریں. وہ اسے منتقل کیا اور پھر سیل کیا. اب یہ جو فائل ہے اس کے اوپر ٹائٹل تو آپ کا ہوتا نہیں ہے. یو باٹ اٹ. ہاں جی. اور آپ نے اپنے نام پہ ٹرانسفر اس لیے نہیں کروائی، فائل رہتی ہے وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے سرکار کے ٹیکس دینا پڑ جائیں گے، لہٰذا آپ اسے اوپن فائل نارملی جو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ اس کو بغیر نام کے آگے سیل کر دیتے ہیں اور اس میں سے پیسے لے لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس فائل کے پیچھے ہے کہ نہیں، لیکن دوسرا جو آپ اوپن فائل کرتے ہیں یہ تو بالکل ہی جوے کے ضمن میں آ جاتا. اس سے منع فرمایا گیا ہے. تو دو باتیں ہمارے ہاں اب دستور ہو گیا ہے کہ 1000 پلاٹ ہیں تو 10,000 پلاٹ فائلیں جاری کر دو، پھر اس کا سٹا کراؤ. اور 10 لاکھ کی فائل دی ہوگی، وہ 2 لاکھ پہ آئے تو وہی جاری کرنے والے اس کو واپس خرید لیتے ہیں اور یوں لوگوں کو ان کی ہارڈ اینڈ منی سے محروم کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ اخلاقیات کے زمرے میں بھی نہیں آتا. رضی صاحب کی ایک بات سے مجھے ایک اور چیز سمجھ آ رہی ہے، اس کے اندر سیٹ اپ بھی ہے. جی بہت زیادہ خوفناک. میں نے اچھا ہی کیا کہ میں نے محتاط رویہ اختیار کیا کہ میں اس کے بارے میں رائے نہ دوں. خوفناک سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کال شامل کرتے ہیں. معصومہ نے ہمیں کال کی ہے لاہور سے. السلام علیکم معصومہ. وعلیکم مریم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک معصومہ. ہاں جی، میں میرے والد صاحب اس دنیا میں تو نہیں ہے لیکن ان کی زندہ مثال میں آپ کو اس پروگرام کے تھرو تمام نوجوانوں کو سب کو پیش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ایک کمپنی میں زونل مینیجر تھے، وہاں سے ان کو ریزائن انہوں نے دیا. اس کے بعد انہوں نے لینزز کا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا. 15 سال پہلے وہ چاہے روز کے 100 روپے کما کے لاتے تھے نا وہ، لیکن گھر سے رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے تھے. اسی اسلام میں انہیں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں، اس کا نام نہیں لوں گی، اس نے ان کو آفر کی 15 سال پہلے آپ 2.5 لاکھ لے لیں یا آپ کو میں سوزوکی کار آفر کرتا ہوں تو ہماری کمپنی میں آ جائیں. تو ہم نے اپنے ابو سے پوچھا ابو آپ نے آفر قبول کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کی آفر اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ وہ جو ہے نا ملاوٹ کرتے ہیں دوائیوں میں، اور میں جو ہوں نا رزق حلال کمانا پسند کرتا ہوں. صحیح، بہت اچھی مثال ہے. ٹھیک ہے معصومہ، یہ بھی اس سے ایک سوال اور نکلتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گی کہ عورت کے لیے تجارت اور کاروبار کرنا کیسا ہے. مفتی صاحب اس سوال کا بھی آپ جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے اور عورت کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ اسلامی حدود کے اندر تجارت کریں، منع نہیں ہے. لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کی مذمت بھی آئی ہے کہ عورت شانہ بشانہ مرد کے شانہ بشانہ تجارت میں شریک ہوگی، لیکن تجارت میں خسارے ہی خسارے ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. باقی جہاں تک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، وہ بہت بڑی تاجرہ تھیں، لیکن وہ کس پہ کام کرتی تھی؟ مزاربت پہ کام کروایا کرتی تھی. نبی علیہ السلام ان کا مال لے جایا کرتے تھے، وہ خود مارکیٹوں میں نہیں پھرا کرتی تھی. ہاں آپ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی تجارت کرتے ہیں شرعی حدود کے اندر، منع نہیں ہے. لیکن چونکہ اسلام نے اجازت دی ہے اور آپ اصول کو پامال کرتے ہوئے تجارت کریں، جیسا کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج کی غریب خواتین کو اٹھا کے دکانوں میں بٹھایا جاتا ہے،
مختصر لباس میں کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ گاہک زیادہ آئیں، ریسپشن پہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ ٹریفک زیادہ ملے. اس کی کہاں اجازت ہے؟ ایک بات کو لے کر اس کی دمیں نکالنا، جی اسلام نے پسند کی شادی کی اجازت دی ہے، اس کے بعد آپ فیس بک اور ٹویٹر سے ہوتے ہوتے فیملی کورٹ تک پہنچے، اس کی اجازت کہاں ہے؟ بھائی عورت تجارت کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، لیکن عورت تجارت کرے اپنے حدود کے اندر کرے. ایون تجارت تو کیا، عورت ملازمت بھی کر سکتی ہے لیکن اپنے حدود کے اندر کرے. جہاں اس کی حدود نہیں کر سکتی. پھر کمائے گی کیسے؟ عورت پر تو کسی چیز کا کوئی برڈن ہی نہیں ہے. عورت کو اس کے والی وارث سنبھالے، اس کے بھائی سنبھالے، اس کے ماں باپ سنبھالے، کوئی بھی نہیں ہے. اسلامی فلاحی ریاست اس کی والی وارث ہے. یہی تو بات ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نعرہ لگایا، ملک لے لیا، ملک لینے کے ساتھ ہی سسٹم بھی غلامانہ لے کے نافذ کر دیا، جس کے آئے ہم غلام چلے آ رہے ہیں. اس لیے عورت بھی پس رہی ہے اور مرد بھی پس رہا ہے اور ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. سود اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے اور ہم اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں سود کی زور پہ. سود کے زور بھی ترقی دے رہے ہیں نا. جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں اور تجارتی منصوبے ہیں، کیا وہ سود سے پاک ہیں؟ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے. جسٹس تقی عثمانی صاحب بھی اس فیصلے میں شامل تھے اور یہ عدالت عظمیٰ کا طویل ترین فیصلہ تھا، لیکن حکومت اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی. حکومت اس کے خلاف بدقسمتی سے میاں نواز شریف صاحب بھی غالباً 2 دفعہ گئے. پہلی بھی وہی گئے تھے، اب بھی یہی گئے، اب بھی میاں صاحب ہی گئے ہیں. تو بتائیں آپ کو ملے گا کیا؟ ایک آپ سود کے زور پر اتنے ترقیاتی کام پنجاب سے ہٹ کے صرف اور صرف لاہور میں کروا رہے ہیں. لیکن مجھے میاں صاحب بھی بتا دیں، کوئی ایک شخص بتا دے، کیا لاہور میں ٹریفک کا برڈن کم ہوا ہے کہ بڑھ گیا ہے؟ بڑھ گیا، اور بھی بڑھے گا. آپ لاہور پہ 4 لینٹر ڈالیں پھر بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے اگر آپ ایک چیز کو مینج کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ہمیں نہ صرف تجارت کا سٹائل بدلنا ہوگا بلکہ اپنا لیونگ سٹائل بھی بدلنا ہوگا. حکمرانوں کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر مقرر کیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عشرہ مبشرہ میں سے جی یہ شام، وہ شام آج کا یہ شام نہیں تھا. شام، اردن، فلسطین، لبنان، یہ چاروں ملک مل کے ایک شام بنتا تھا اور اسلامی سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا. اس کے گورنر بنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، کیونکہ اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا. جب گورنر بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دورے پر گئے. کہ دیکھوں ہوتا کیا ہے. جب دورے پر گئے تو ابو عبیدہ بن جراح کو کہا، ابو عبیدہ میں تمہارا مکان دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم رہتے ہو. کہا امیر المومنین آپ میرے مکان کو دیکھ کے کیا کریں گے، آپ کو وہاں کیا ملے گا؟ کہا نہیں پھر بھی مجھے اپنا مکان دکھا دو. کہا چلتے ہیں. شام، دمشق، تہذیب کا مرکز اس وقت چلتے جا رہے ہیں جی. شہر کی روشنیوں سے گزرتے جا رہے ہیں، مکان ہی نہیں آ رہا. حضرت عمر کہتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا بس تھوڑی دیر ہے. جہاں شہر کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں چھوٹا سا کھجور کے پتوں کا جھونپڑا ہے. اس جھونپڑے میں لگے. کہا یہ میرا مکان ہے. اندر دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. کہا بھائی تم کھاتے پیتے کیسے ہو؟ یہاں تو کوئی رہنے کا سامان ہی نہیں. کہا ہے یہ جانماز ہے، اس پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، رات ہو جاتی ہے اس کو بسترا بنا لیتا ہوں. برتن تو اس کھجور کے چھپر پہ جو چھپر ڈالا ہوا تھا ایک پیالہ نکالا. پیالے میں اس پانی تھا، پانی کے اندر باسی روٹی، سوکھی روٹی بگوئی ہوئی تھی. کہ امیر المومنین چونکہ امور مملکت سے مجھے وقت نہیں ملتا، ایک خاتون میرے لیے 3 دن کی روٹی ایک ساتھ ہی پکا دیتی ہے. وہ میں کھاتا رہتا ہوں، اگر وہ سوکھ جائیں تو پانی میں ڈال کے چلا جاتا ہوں، رات کو آگے وہ کھا لیتا ہوں. اب مزید کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات ہے. حکمرانی کا حق صرف انہی کو حاصل تھا. ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے پچھلے دنوں شوق ہوا کہ میں اس بات کو تھوڑا سا پڑھوں کہ یہ بازار میں مردوں کو جانے کی بھی ممانعت کیوں کی گئی ہے. خواتین کی تو ممانعت ہے ہی ہے ہمارے ہاں، مردوں کی بھی ممانعت کیوں ہے؟ تو یہ میرے اوپر ایک انکشاف ہوا، شاید آپ کے لیے بھی انکشاف ہو، کہ مکہ اور مدینہ میں بیشتر دکانیں جو تھیں وہ خواتین رن کرتی تھیں. لہٰذا مردوں کو منع فرمایا کہ بلا ضرورت بازار میں نہ جایا کرو. ہاں یہ بلا ضرورت یاد رکھیں، ورنہ بلا ضرورت بازار میں نہ جایا کرو. اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا اور آج کل ونڈو شاپنگ کچھ نہیں ہو رہا تو خواتین نکل رہی ونڈو شاپنگ کر رہی ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا کہ اسلام خواتین کو سپریس کرتا، ارے بھائی انہوں نے تو پروٹیکٹ کیا کہ چونکہ وہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں.
خرید و فروخت کرنے کے لیے, تو لہٰذا تم بلا ضرورت نہ وہاں پہ جاؤ اپنے ضرورت کے لیے. دیکھیں جی, خواتین نبی بیٹھے ہوں, خواتین نبی بیٹھے ہوں, آپ بلا ضرورت بازار میں کیا لینے جاتے ہیں؟ ونڈو شاپنگ. بالکل ونڈو شاپنگ, یا آپ کی آنکھیں ونڈو شاپنگ کریں گی یا کچھ اور. بالکل 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 صحیح بات آپ نے کی, اور وقت کی کمی ہے. آئی وش کہ میں کچھ اور سوالات کر پاتی, لیکن آئی تھنک ہمیں دوبارہ کرنا چاہیے اس پہ بات. یہ تو آپ نے ایک جنرلی کیا نا, میرا مشورہ ہے جی اسلام نے تجارت کے جو آپ کو ڈیفرنٹ موڈز دی ہیں ان پہ بھی بات کریں. ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں پھر, اور رضی صاحب کو دوبارہ آنا پڑے گا, مجھے دوبارہ بلائیے اس پہ کرتے ہیں, اس موضوع پہ کرتے ہیں. اسلام نے تجارت کے ڈیفرنٹ موڈز دی ہیں, وہ کیا ہیں, we will have to talk about it. اور اینی یہاں پہ آپ نے کھانا بنا لیا؟ ہاں جی, ونگز ریڈی ہو گئے ہیں, اور سارا جو ہے شاتاج کوکنگ آئل میں ہوئے ہیں. ٹھیک, اور بڑا کرسپی بنا ہے, زبردست بنا ہے, خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, بڑا زبردست آپ نے اس میں بڑی محنت سے آج گارنش کیا ہے. نہیں کافی ٹائم تھا لگ رہا ہے. ہاں جی, آج ونگز جلدی ہو گئے, ونگز جلدی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں چاہوں گی کہ یہاں پہ ہم ایگزٹ لیں تاکہ آپ نیوز بلیٹن دیکھیں. اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مفتی خلیق الرحمان صاحب کا, رضوان النوسی صاحب کا, کہ بہت مزہ آیا آج, مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ وقت کیسے گزرا. سمیرہ, آپ کی آواز کے ساتھ اختتام چاہیں گے, نعت ایک پیش کر دیجیے پلیز. نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درے حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں بروں سے لاکھ برا سہی, مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھ لے میرے خدا, یہ تیرے حبیب کی بات ہے. نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز